الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. صدق الله العظيم. میری واجب الاحترام دوستوں، ساتھیوں، معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر مختلف ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر لازم ہے کہ ان ذمہ داریوں کو پورا کریں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے ہم بن جائیں۔ تو آج آپ کے سامنے ایک اہم ذمہ داری کا تذکرہ کرنا مقصود ہے کہ انسان اپنے آپ کو معاشرے کا مفید انسان بنائے، ایسا انسان اپنے آپ کو بنائے جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کی ذمہ داری قرار دی ہے اس معاشرے کے اندر۔ یہ انسان چاہے کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی میدان سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی علم یا فن یا کسی بھی ہنر سے تعلق رکھتا ہو، یہ انسان اگر اپنے کام سے، اپنے اعمال سے، اپنے اقوال سے دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے تو یہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ ابھی شروع میں سورۃ الرعد کی آیت نمبر 17 کا ایک حصہ تلاوت کیا، اس میں اللہ رب العزت نے ایک مثال دی ہے، طویل مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ آسمان سے پانی تو اللہ ہی نازل کرتا ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، کہ آسمان سے پانی اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، فسالت اودیہ، پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ وادیوں میں پانی بہاتا ہے۔ کچھ پانی جو ہے وہ سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور کچھ پانی ایسا ہوتا ہے جو جھاگ کو، کچرے کو، تنکوں کو، خس و خاشاک کو بہا کر لے جاتا ہے، اور باقی صاف چیزیں وہاں رہ جاتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ قرآن تو انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے نا، اور اس کتاب ہدایت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو مثالیں دی ہیں وہ انسانوں کو ہی سمجھانے کے لیے دی ہیں۔ تو پانی کی یہ مثال دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، اس پانی میں سے کچھ لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور کبھی وہ پانی سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مثال کے آخر میں فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اس جملے کو سمجھنا ہے، یہ پورا نچوڑ ہے ہمارا۔ بہرحال باقی جو چیز انسانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ،
वो जमीन पर कड़ी रहती है, बाकी रहती है। कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल अमसाल, इसी तरह अल्लाह ताला मिसालें बयान करते हैं। ये इंसान अपने अमल से, अपने कौल से, अपनी जुबान से, अपने कारोबार से, अपने किसी भी हुनर से ये इंसानों को फायदा पहुंचाता है। इस इंसान का ये अमल जमीन पर बाकी रहता है, चाहे वो इंसान दुनिया से रुखसत हो जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बातों को सदका जारिया करार दिया कि जो इंसान दूसरे इंसानों के लिए मुफीद काम करता है, अल्लाह ताला उसके अमाल को जिंदा रखता है और फिर उस इंसान को अपनी जिंदगी में भी उससे फायदा पहुंचता है। अगर कोई इंसान मुआशरे के अंदर रहते हुए अपने आप को इस काबिल ना समझता हो कि मुआशरे में रहते हुए किसी इंसान को फायदा नहीं पहुंचा सकता, मैं क्या कर सकता हूँ। बाज़ लोग ये जुमला बोलते हैं, बड़ी बेबसी का इजहार करते हैं। उनके पास होता सब कुछ है, ताकत भी होती है, हिम्मत भी होती है, जवानी भी होती है। ये नहीं कि कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद जुबान पर क्या जुमला लाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, हम मुआशरे के लिए मुफीद कैसे हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ऐसे लोगों के दिल की मिसाल पत्थर के साथ दी है। सूरह बकरा में पत्थर तो बेजान है, बिल्कुल बेजान। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, व इन्न मिन्हा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिन्हुल मा। एक पत्थर की किस्म अल्लाह ताला ने ऐसी बताई कि इंसान जब उसे चीरता है, पाड़ता है, उसके अंदर मशीनों के जरिए बोरिंग करता है, फयखरुजु मिन्हुल मा, तो उसमें से पानी निकलता है। तो वो भी इंसान के लिए फायदेमंद हो जाता है। और एक पत्थर की किस्म अल्लाह ताला ने ऐसी बताई, वइन मिन्हा लमा यतफज्जरु मिन्हुल अनहार, कि बाज पत्थर ऐसे होते हैं जिनसे नहरें बहती हैं। जन्नत की बातें नहीं हो रही है, दुनिया की बातें हो रही हैं। जन्नत की नेमतें वो तो बहुत आली शान है, उनकी बहुत ऊंची है। अल्लाह ताला ये दुनिया के बारे में फरमा रहे हैं, वइन मिन्हा लमा यतफज्जरु मिन्हुल अनहार, बाज पत्थर ऐसे हैं जिनसे नहरें बहती हैं। अगर आपने इनको देखना है तो पहाड़ी इलाकों में जब आप जाते हैं, जहां पत्थरों से चश्मे जो है वो फूटते हैं, और फिर बाज पहाड़ वहां पे ऐसे भी होते हैं जिनके तहों से पानी रसता रसता है और फिर चश्मों की सूरत इख्तियार कर जाता है, लोग फिर उससे फायदा उठाते हैं। तो वहां जब इस कैफियत को इंसान देखता है तो इस आयत का सही मतलब समझ में आता है। वइन्न मिन्हा लमा यतफज्जरु मिन्हुल अनहार, कि बाज पत्थर वो है जिनको इंसान ने पाड़ा नहीं होता, चीरा नहीं होता, बोर नहीं किया होता, लेकिन फिर भी वहां से पानी निकलता है। इंसान का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई मेहनत नहीं की होती उस पत्थर पे उसने। तो अल्लाह ताला ने इन पत्थरों को इंसान के लिए इतना मुफीद बनाया, इतना मुफीद बनाया कि वहां से नहरें बहती है। तो ये आला किस्म के पत्थर हैं कि जिनसे खुद ब खुद नहरें बहती हैं, लोग फायदा उठाते हैं।
اور دوسری قسم کا پتھر کہ جب ان کو چیرا جاتا ہے، شق کیا جاتا ہے، پاڑا جاتا ہے، پھر وہاں سے پانی نکلتا ہے اور پھر انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو ایسے انسان جن کو جگایا جائے، جن پہ محنت کی جائے اور ان انسانوں کو دوسرے انسانوں سے فائدہ پہنچ جائے تو یہ بھی غنیمت ہے۔ تو وہ جو جملہ میں عرض کر رہا تھا، جی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیسے مفید انسان بنے، ہم تو کسی کے قابل نہیں ہیں، ہمارے اندر تو صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پتھروں کی 3 قسمیں بتائیں۔ سب سے افضل پہلی کہ جن سے نہریں خود بخود پھوٹتی ہیں، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری قسم وہ پتھر جن پر محنت ہوئی ہے اور پھر وہاں سے پانی نکلتا ہے۔ اور تیسری قسم وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ پتھروں میں سے بعض وہ ہے لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ انسان اور تو کچھ نہیں کر سکتا، تو کم از کم دوسرے انسانوں کو نقصان تو نہ پہنچائے۔ اس کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، خشیت ہوگی، تو کم از کم یہ دوسرے انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی تیسری قسم بتائی ہے۔ کاش ہمارے معاشرے میں یہ انسان تیسری قسم ہی بن جائے۔ البتہ ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں الحمدللہ ایسے بہت سے افراد موجود ہیں جو واقعی خلق خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جن پر پہلی قسم صادقات کی ہے۔ پتھروں کی جو پہلی قسم جو اعلیٰ قسم ہے، جن سے خود بخود نہریں پھوٹتی ہیں۔ بہت سے ایسے ڈاکٹر حضرات ہیں، معالج حضرات ہیں ہمارے معاشرے میں کہ انہوں نے اپنی زندگیاں اس مقصد کے لیے وقف کی ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ بہت سے ایسے ڈاکٹر بھی ہیں جو پیسہ کماتے ہیں، لیکن ایسے بہت سے ڈاکٹر بھی موجود ہیں الحمدللہ اس معاشرے میں جن کا مقصد زندگی لوگوں کی خدمت کرنا ہے، پیسہ پیش نظر نہیں ہوتا، وہ اللہ کی رضا کے لیے خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح عدالتی نظام میں بھی خدا خوفی والے وکیل موجود ہیں۔ بندہ وکیل کے پاس جاتا ہے، مظلوم ہوتا ہے، پیسے نہیں دے سکتا، تو وہ وکیل حضرات جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں وہ بغیر فیس لیے جتواتے ہیں۔ ابھی ایسے پتھر موجود ہیں جن سے نہریں بہتی ہیں، خلق خدا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر انسان ایسا نہیں تو کم از کم تیسری قسم تو بن جائے جو اللہ کے خوف سے گر جاتا ہے۔ انسان سجدے میں تو پڑ جائے، نماز تو ادا کرے، کم از کم ایسا انسان تو بن جائے کہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ انسان مختلف قسم کے علوم حاصل کرتا ہے، ڈگریاں لیتا ہے، میڈیکل کی ڈگری لیتا ہے، انجینئرنگ کی لیتا ہے، آئی ٹی کی لیتا ہے، پتہ نہیں کون کون سی ڈگریاں لیتا ہے۔ تو یہ سب جو ہے فن اور ہنر ہے، یہاں تک کہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتا ہے، عالم بن جاتا ہے۔ لیکن آج کل جو علم کو صرف کمانے کا ذریعہ بنایا گیا ہے، انسان ڈگریاں حاصل کرتا ہے لیکن خلق خدا کو، مخلوق کو فائدہ نہیں پہنچا رہا۔ ان کا مقصد صرف کمانا ہے۔ کسی بھی بچے سے پوچھیں، وہ یہی کہتا ہے میں نے بڑے ہو کے یہ بننا ہے، یہ کرنا ہے، فلانا کام کرنا ہے۔ اور ہم نے اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ بتاتے ہیں کہ بھئی پیسے کمانا ہے، اعلیٰ عہدہ حاصل کرنا ہے، یہ کرنا ہے، فلانا کرنا ہے۔
खल्क खुदा को फायदा पहुंचाना मकसूद नहीं होता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ जहन में रखिएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से इल्म नाफे मांगा है, फायदा देने वाला इल्म। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से इल्म नाफे मांगा है, फायदा देने वाला इल्म हासिल किया है, फायदा देने वाला इल्म मांगा है। अब जमजम पीते हुए एक दुआ हम पढ़ते हैं, अल्लाह ताला हमें बार बार हरमैन शरीफैन की मकबूल हाज़िरी नसीब फरमाए और फिर वहां पे ये दुआ मांगने की भी सआदत हासिल हो जाए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफाअन मिन कुल्लि दा। हे अल्लाह, इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ, मैं आपसे इल्म नाफे का सवाल करता हूँ, आपसे इल्म नाफे मांगता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म नाफे मांगा। तो जो इल्म फायदा ना दे, इंसान डिग्रियां हासिल करता रहे, मुख्तलिफ डिग्रियां लेता रहे, यहाँ तक कि इंसान इल्म दीन भी हासिल कर ले, कुरान पढ़ लिया, तर्जुमा पढ़ लिया, लेकिन अपने साथ उस अमल को मुंसलिक रखा, लोगों को फायदा नहीं पहुंचाया, खुद जो पढ़ा उस पे अमल नहीं किया, ये इल्म गैर नाफे है। इंसान इल्म हासिल करे और उस पे अमल ना करे तो ये इल्म गैर नाफे है। इंसान इल्म हासिल करे, दूसरों तक ना पहुंचाए, तो ये इल्म गैर नाफे है। और ये इतना बुरा है तो होता है, इतना बुरा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों से पनाह मांगी है उनमें से एक ये भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ चीजों से पनाह मांगी है, उनमें से एक इल्म गैर नाफी भी है। एक दुआ हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन दुआइन ला युस्मा व मिन नफ्सिन ला तुशबा। चार चीजों से पनाह मांगी है। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि फायदे में सबसे बुनियादी चीज ये है कि इंसान जो इल्म हासिल करे उस पर अमल करे। इंसान जो कुछ हासिल करे उस पर अमल करे, दूसरे लोगों तक उसे पहुंचाए। जब इंसान इल्म हासिल करता है, उस पर अमल करता है या दूसरे लोगों तक पहुंचाता है, तो ये इल्म नाफे है, ये इंसान दूसरों को फायदा पहुंचा रहा है। तो जिन चीजों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है उन पर हमें गौर करना चाहिए ताकि हम उन चीजों से अपने आप को बचाएं। उनमें से एक चीज ऐसा दिल जिसमें खौफ खुदा ना हो, और ऐसा नफ्स जिसका पेट ही ना भरता हो। इंसान सोचता है कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, इसका भी हक मार लिया, उसका भी हक मार लिया, बहन का भी हक मार लिया, यतीम और बच्चों का भी हक मार लिया। जहां जो कुछ मिलता रहता है वो हासिल करता रहता है। तो जब ये इंसान नुकसान पहुंचाने पे आता है तो फिर इस इंसान का पेट नहीं भरता, इससे कभी लोगों को फायदा नहीं होता। ऐसे इंसान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। एक रास्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया जिससे पेट भरता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
لو كان لابن آدم وادیان، کہ اگر ایک انسان کے پاس مال و دولت کی دو وادیاں موجود ہو، وادی جو دو پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ ہوتی ہے، بہت بڑی ہوتی ہے، تو اس کو وادی کہا جاتا ہے کہ دو وادیاں موجود ہو، مال و دولت سے بری ہوئی ہے، لبتغا ثالثا، تو وہ تیسری وادی چاہتا ہے، وہ مزید چاہتا ہے کہ بھئی مجھے میرے پاس مزید مال و دولت آ جائے، مزید یہ چیز آ جائے۔ صرف ایک طریقہ ہے پیٹ بھرنے کا، ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، کہ ابن آدم کا پیٹ جو ہے وہ نہیں بھرتا مگر یہ کہ قبر کی مٹی سے، جب یہ قبر کی مٹی مل جاتی ہے تب سکون ملتا ہے۔ تو جب تک زندہ رکھا ہے اپنے اعمال سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا رہے، اپنے پیسے سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا رہے، اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا رہے، حتیٰ کہ اگر صرف قرآن مجید ناظرہ پڑھنا آتا ہے تو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ ہمارے معاشرے میں پہلے بزرگ خواتین ہوا کرتے تھے، پرانے زمانوں کی بات ہے، انہوں نے ناظرہ قرآن مجید پڑھا ہوا تھا، تو شام کے وقت میں گلی محلے کے بچیوں کو بلا کر ان کو وہ ناظرہ قرآن مجید پڑھایا کرتی تھی، یہ ان کا مشغلہ ہوا کرتا تھا۔ ناظرہ قرآن پڑھا سکتی ہے، کچھ نہیں کر سکتی، وہ کتنے ایسے افراد آپ میں سے بھی ہوں گے، دیکھے ہوں گے اپنے، کہ جن کو ایسی خواتین نے بچپن میں قرآن مجید پڑھایا ہوگا۔ بڑے بڑے علماء جو ہے، یہاں تک کہ ہمارے استاد محترم مفتی تقی عثمانی صاحب نے دیوبند میں رہتے ہوئے وہاں پہ خاتون سے قرآن مجید کا علم حاصل کیا، تو چونکہ ان کو صرف قرآن مجید انہوں نے پڑھا ہوا تھا، وہ پڑھا دیا، کچھ کو حفظ کرا دیا، ترجمہ پڑھا دیا، تو یہ انسان مفید تو بنا، لیکن کتنا مفید بنا، کتنا مفید بنا؟ جو قرآن پڑھا اس کا ثواب لوگوں کو ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی، گویا کہ اس نے اپنی فیکٹری لگا لی، یہ مفید انسان ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے اپنے اعمال سے، تو جب اس طرح وہ فائدہ پہنچاتا ہے گویا کہ اس نے اپنے لیے فیکٹریاں بنا لی، یہ صدقہ جاریہ اپنے لیے بنا لیا۔ حیرت ہوگی یہ حدیث سن کر، ایک جملہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے لیکن دوسرا جملہ اکثر نہیں ہوتا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے لیکن اس کے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ نمبر ایک، نیک اولاد، کہ جب وہ تربیت کر کے رخصت ہو جاتا ہے تو نیک اولاد اس کا ان کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے، کیونکہ اس نے تربیت کر کے اپنی نیک اولاد کو معاشرے کا مفید انسان بنا کے گیا تھا، تو وہ فیکٹریاں لگا کے چلا گیا، مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ آج ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیوں کریں اولاد پہ محنت، اولاد پہ دین کیوں سکھائے؟ آج انسان نے اپنی اولاد میں یہ شعور تو پیدا کیا کہ یہ ڈگریاں لینی ہے، اس نے نمبر حاصل کرنے ہیں، اب تو سارا کیلی نمبروں کا ہوتا ہے کہ بیٹا پڑھ لو، میرٹ جو ہے اتنے پہ بنتا ہے، اگر اچھے نمبر آئیں گے تو کام چلے گا، پھر تم کچھ کما سکو گے، اچھا عہدہ ملے گا، پیسے ملیں گے۔ لیکن کیا ہم نے اپنے بچوں کو مفید انسان بنانے کی کوشش کی ہے؟
ماں کتنی محنت کر رہی ہے اس مقصد کے لیے، باپ کتنی محنت کر رہا ہے، کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے، کتنا ٹائم بچوں کو دے رہے ہیں تاکہ یہ اولاد ان کے جانے کے بعد ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ آج وقت کی ضرورت ہے کہ آج یہ انسان اپنی اولاد پہ محنت کرے تاکہ یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اپنی اولاد کو مفید انسان بنائے تاکہ مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچتا رہے۔ تو ایک تو نیک اولاد جس کی تربیت کر کے بندہ انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ دوسری بات کہ جب انسان درخت لگاتا ہے، عام طور پہ یہ بات ذہنوں میں نہیں ہوتی۔ ابھی شروع میں جو میں نے عرض کیا کہ حدیث کا ایک حصہ تو ذہن میں ہوتا ہے، دوسرا حصہ نہیں ہوتا۔ انسان درخت لگاتا ہے اور اس سے کوئی جانور یا انسان فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ درخت سے فائدہ اٹھانے کا والوں کا ثواب جو ہے اس سے ملتا رہے گا، چاہے انسان فائدہ اٹھا لے، جانور فائدہ اٹھا لے، یہ ثواب جو ہے لگانے والے کو ملتا رہے گا، اس لیے کہ یہ انسانوں کے لیے مفید بنا۔ ابھی میں نے یہاں پہ صدقات، زکوٰۃ وغیرہ کا ذکر نہیں کیا، وہ الگ ہے۔ یہ انسان ایک درخت لگا رہا ہے تو اس کا ثواب بھی اسے ملتا رہے گا۔ ایک کنواں بناتا ہے جس سے پیاسے اپنا پیاس بجھاتے ہیں تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ انسان اپنی زندگی میں یہ یقین اور ایمان رکھے کہ اگر یہ انسان دوسرے انسانوں کی مدد میں لگا رہتا ہے، وہ انسان جو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہر انسان آج چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک اچھا انسان بنا دے، دعا بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے ایک اچھا انسان بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھا انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسان کس کو قرار دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک یہ فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ شخص ہے جو قرآن مجید سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ بہترین انسان کون؟ جو قرآن مجید سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو جو بھی قرآن مجید سیکھ رہا ہے یا دوسروں کو سکھا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق وہ دنیا کا بہترین انسان ہے۔ یا انسان ایسا بن جائے کہ لوگوں کو کسی بھی وجہ سے فائدہ پہنچائے، یا انسان ایسا بن جائے کہ لوگوں کو کسی بھی وجہ سے فائدہ پہنچائے تو وہ بھی بہترین انسان ہے دنیا کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ جب انسان دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق دنیا کا بہترین انسان ہے۔ آج ہماری زبان پر اکثر یہ جملہ آتا ہے کہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، گندگی کا زمانہ ہے، معاشرے میں کوئی خیر رہا ہی نہیں ہے، ہر جگہ شر ہی شر ہے۔ تو مولانا اب ہمیں سبز باغ کیوں دکھا رہے ہیں؟ یہاں پہ تو فتنے ہی فتنے ہیں، یہاں پہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ ہر دوسرا تیسرا انسان دشمنی پہ تلا ہوا ہے، نقصان پہنچانے پہ تلا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے اندر رہتے ہوئے بھی ہمیں سلیقہ سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کا دور ہو تو دو کاموں میں سے ایک کام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
کہ اگر فتنے کا دور بھی ہو تو آپ نے دو کاموں میں سے ایک کام کرنا ہے، دونوں کام بھی نہیں، دونوں کاموں میں سے ایک کام، ایک عمل کرنا ہے۔ آج وقت کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ یا تو یہ کہ انسان گھوڑے پہ سوار ہو کے اپنی طاقت کو استعمال کرے اور اس فتنے کو ختم کرے۔ پہلا کام کیا ہے کہ اپنے گھوڑے پہ استعمال سوار ہو کے اپنی طاقت کو استعمال کیا جائے اور اس فتنے کو ختم کر لے اگر کر سکتا ہے، اور یہ انسان اپنے آپ کو فتنے کے دور میں بچا کے کنارہ کشی اختیار کر لے، اس فتنے سے اپنے آپ کو دور کر لے، اس فتنے میں شامل نہ ہو۔ تو آج ہر انسان کہتا ہے کہ ہر جگہ فتنے ہیں، گھر میں بھی فتنہ ہے، بازار میں بھی فتنہ ہے، آفس میں بھی فتنہ ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھئی جب ہر جگہ فتنہ ہے، ادھر ادھر ہر جگہ، تو خود بھی اس فتنے میں شامل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو طریقوں میں سے ایک طریقہ اختیار کیا جائے، یا تو یہ کہ اگر طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اپنے طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اس فتنے کو دور کیا جائے، ختم کیا جائے، لیکن اگر طاقت نہیں ہے، ختم نہیں کر سکتا، پھر دوسرا طریقہ فتنے کے زمانے میں یہ دیا کہ کنارہ کشی اختیار کی جائے، اس فتنے میں شامل نہ ہو کم از کم۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تیسرا طریقہ اپنایا کہ ہم اس فتنے میں شامل ہو جاتے ہیں جو کہ انتہائی مہلک ہے، نقصان پہنچانے والا ہے۔ تو جب انسان اپنے طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اس فتنے کو ختم کرتا ہے تو یہ بھی مفید انسان ہے، لیکن اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے، دوسرے طریقے پہ عمل کرتا ہے، کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، تو یہ بھی مفید انسان ہے، یہ بھی معاشرے کا مفید انسان ہے، فائدہ پہنچانے والا انسان ہے، کم از کم نقصان تو نہیں پہنچا رہا، کم از کم یہ انسان دوسروں کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا۔ آج یہ انسان معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، بالخصوص نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے گھروں میں، خاندانوں میں، لیکن کوئی خون دینے کے لیے آگے نہیں بڑھتا، اگرچہ انسان دائیں بائیں سے خون خرید لیتا ہے لیکن کوئی نوجوان آگے نہیں بڑھتا خاندان والوں میں سے، گھر والوں میں سے۔ لیکن قرآن مجید کی ایک آیت سنانے لگا ہوں، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جو شخص کسی انسان کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندہ رکھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ زندگی دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو زندگی نہیں دے سکتا، لیکن یہ زندگی دینے کا سبب بن جاتا ہے، زندگی تو نہیں دے سکتا، وہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جو انسان دوسرے انسان کو زندہ رکھنے کا سبب بنتا ہے، وہ ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو زندہ رکھا۔ آج یہ انسان اپنے اعمال سے، اپنے اقوال سے کم از کم ایسی حرکتیں تو نہ کریں جس سے معاشرے میں لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، اپنے آپ کو معاشرے کا مفید انسان بنائے، اور اس ایمان کے ساتھ بنائے کہ جب بھی انسان معاشرے میں رہے، گھر میں رہے، ایک مفید انسان بننے کی کوشش کرے، اپنے ہم سفر ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہا ہے، ایک مفید انسان بننے کی کوشش کرے، آفس میں کام کر رہا ہے، ایک مفید انسان بننے کی کوشش کرے، دفتر میں کام کر رہا ہے، وہاں مفید انسان بننے کی کوشش کرے، کاروبار میں کام کر رہا ہے تو وہاں بھی مفید انسان بننے کی کوشش کرے۔ معاشرے کے انسان اسے زہریلا انسان نہ سمجھتے ہو،
کہ بھائی بچو اس سے، یہ بہت خطرناک ڈستا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ کاش کہ آج گھروں میں، معاشرے میں رہتے ہوئے ایسا ڈسنے والا انسان تو وہ نہ بنے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا انسان بن جائے، اور اس یقین کے ساتھ کہ جو انسان دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بنتا ہے، آخر میں ایک حدیث عرض کرنے والا ہوں، انسان اس بات پہ ایمان رکھے، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ جب یہ انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جب دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچانے والا بنتا ہے، مدد کرنے والا انسان بنتا ہے، تعاون کرنے والا انسان بنتا ہے، حدیث سنانے لگا ہوں، ما كان العبد في عون اخیہ كان اللہ في عونہ، کہ جب کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کاش ایمان آ جائے، یقین آ جائے اس بندے کے اندر کہ اگر میں مفید انسان بنوں گا، اپنے اعمال سے دوسروں کی مدد کروں گا، اپنے اقوال سے دوسروں کی مدد کروں گا، اپنے مال سے دوسروں کی مدد کروں گا، اپنے ہنر سے، اپنے فن سے دوسروں کی مدد کروں گا، تو اللہ تعالیٰ میرا مددگار بن جائے گا، اللہ تعالیٰ مددگار بن جائے گا۔ آج یہ جملہ انسان کہتا ہے نا کہ فلانے بندے کا کام کروں گا تو وہ میرا کام کر دے گا، اللہ کے بندے، انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ خیر کے ساتھ وقت گزارے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے دوسرے انسانوں کو نقصان نہ پہنچائے، فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے، اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے مفید انسان بن جائے، کاروبار میں مفید انسان بن جائے، اپنے دوستوں کے لیے مفید انسان بن جائے، اپنے رشتہ داروں کے لیے مفید انسان بن جائے۔ علم اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اسے دوسرے انسانوں کو سکھانے کی کوشش کرے، کوئی ہنر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے دوسرے انسانوں کو سکھانے کی کوشش کرے، اور اس بات پہ ایمان رکھے کہ ما كان العبد في عون اخیہ كان اللہ في عونہ، کہ جب کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، تعاون میں لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہوتا ہے، اس کی مدد میں لگے ہوتے ہیں۔ اور جب انسان یہ مفید کام کر کے، اولاد کو تعلیم دے کے، ایک دوسرے کو قرآن کی تعلیم دے کے، دین کی باتیں سکھاتے ہوئے دنیا سے چلا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان تو دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں یہ فیکٹریاں جو ہے لگی ہوئی ہے جو اسے فائدہ پہنچا رہی ہے۔ ابھی اگرچہ یہ انسان دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن اسے ثواب پہنچ رہا ہے، فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یہ انسان صرف درخت لگاتا ہے، اس سے کوئی جانور بھی فائدہ اٹھاتا ہے، تب بھی اس انسان کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ایک نقصان دہ انسان بننے کی بجائے ایک مفید انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔